بعض जिस्मानी अवारिज़ हैं जिनकी तशख़ीस हो जाती है, डायग्नोज हो जाती है कि है क्या, कौन सी वजह है जिससे ये कैफियत पैदा हुई है। लेकिन कुछ अमराज ऐसी हैं कि जो डायग्नोज नहीं होती, उनको उनके असरात से पहचाना जाता है। मसला आप किसी शख्स को इंजेक्शन लगाएं या कोई टैबलेट दें या कोई मशीन हो जिसमें से गुजारें, जिससे पता चले कि ये इस शख्स को कभी कभी मिर्गी का दौरा पड़ जाता है, तो बज़ाहिर उसके जिस्म में ऐसी कोई अलामत नहीं है कि जिससे आप जान जाएंगे कि इसे मिर्गी का मर्ज़ है, लेकिन है। अब ये कब पता चलेगा कि इसे मिर्गी का मर्ज़ है? जब उसको दौरा पड़ेगा। इसका मतलब कुछ ऐसी अमराज अभी भी हैं कि जिनको पूरे तौर पे डायग्नोज नहीं किया जा सकता, इस वक्त तक की साइंसी और तिब्बी तहकीक के बावजूद भी। तो जब जिस्मानी अमराज में से कुछ मर्ज़ें ऐसी हैं जो आम तशख़ीस में नहीं आती, बल्कि नहायत दर्जा की आला तहकीक हो जिससे मालूम होगा कि ये मर्ज़ वाकई है। मसलन मोटी मोटी चीज़ों को तो हम देख रहे हैं, लेकिन जरसूमें हम नहीं देख रहे। मैं अगर अपने जिस्म को देखूँ तो मुझे अपने जिस्म में दो चार चीज़ें ख़ास तौर पर नज़र आएंगी। जितनी मेरी आँख में कैपेसिटी है देखने की, उससे ज़्यादा जो लतीफ़ चीज़ें हैं वो मुझे सर की आँख से नज़र नहीं आएंगी। उसके लिए मुझे कोई और आला चाहिए, कोई और मशीन चाहिए जिसके अंदर से मैं देखूं तो मैं देख सकूंगा, और अगर उसके बगैर देखूं तो मुझे नज़र नहीं आएंगे। तो इससे ये नतीजा निकला कि बाद जिस्मानी अमराज भी ऐसी हैं कि जिनको या तो अभी तक आपके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो डायग्नोज हो जाए कि वाकई है, या अगर है तो वो उसके साथ ही हो सकती है, किसी दूसरी चीज़ से मालूम नहीं हो सकता। यानी अगर किसी शख्स की नज़र कमज़ोर हो जाए, दूसरे लफ्ज़ों में कहता हूँ, तो उसको चीज़ देखने के लिए आँख के ऊपर शीशा लगाना पड़ेगा उतनी ताकत का जितनी उसकी नज़र कमज़ोर है। जब आप वो ऐनक लगाएंगे तो आपकी नज़र उस हैसियत में चली जाएगी कि जिससे आप मंज़र को देख सकेंगे एक नॉर्मल आदमी की तरह जैसे वो देखता है। तो जब बज़ाहिर मादी और जिस्मानी चीज़ों को देखने के लिए भी बाद मशीनें दरकार हैं, टेक्नोलॉजी दरकार है, और बाद ऐसे आले दरकार हैं कि जिनसे आप जान सकेंगे कि इनके अंदर क्या है, तो फिर हम ये क्यों समझ बैठे हैं कि जो रूहानी अमराज हमें दरपेश हैं उनको हम महसूस कर लेंगे? हम तो जिस्मानियत तक भी नहीं पहुँचे, रूहानियत तक कैसे पहुँच जाएंगे? अब इस पर मैं एक मसला आपको बताता हूँ, और वो ये है कि फितना रूहानी होता है, फितना जिस्मानी नहीं होता। जिस्मानी आजमाइशें ज़रूर हैं, जिस्मानी फितने भी ज़रूर हैं, लेकिन जिस फितना को मैं आपके सामने आज बयान कर रहा हूँ वो जिस्मानी नहीं होता, वो रूहानी होता है। तो जब जिस्मानियत की तफ्तीश पूरे तौर पे नहीं होती कि बाज़ अमराज ऐसी हैं जो डायग्नोज नहीं होती, या होती हैं तो मखसूस किस्म के माहौल में होती हैं, तो फिर वो रूहानी फितना आप कैसे डायग्नोज करेंगे कि आप उसमें मफ्तून हो चुके हैं? एक ज़रिया तो है इल्म, आपको इल्म हो कि ये फितना होता है, लेकिन उस इल्म को आप क्या करेंगे कि जब तक आप उस इल्म को अपनी ज़ात पे अप्लाई नहीं करेंगे, अच्छा ये फितना होता है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि मैं खुद उस फितने में हूँ? पहले बात हो चुकी है कि बाद अमराज ऐसी हैं कि जब उनका असर ज़ाहिर होगा तो आपको पता चलेगा कि मर्ज़ है। अब ये भी इल्म है कि फितना जब अपना असर दिखाएगा तो फिर आपको इल्म होगा कि हम मफ्तून हैं। ये नहायत लतीफ़ और बारीक हिकमत की बात है जो मैं आपसे बयान कर रहा हूँ कि ज़वाल इस हद तक बढ़ चुका और हम इस हद तक गिर चुके रूहानी तौर पे कि फितने के असरात भी ज़ाहिर हो चुके हैं और हम अभी भी महसूस नहीं कर रहे कि हम मफ्तून हैं। और उन फितनों में से एक फितना कौन सा है? वैसे तो कई हैं, बेशुमार हैं जिनमें हम मफ्तून हैं। उनमें से एक फितना क्या है? वो है फ़िक्री इंतशार। फ़िक्री इंतशार, ये फ़िक्री इंतशार जो है ये इतना बड़ा फितना है, ये आदमी को किसी काम का नहीं छोड़ता। दीनी तौर पर, मजहबी तौर पर, मुआशरती तौर पर, अखलाकी तौर पर, सियासी तौर पर, समाजी तौर पर,
حتیٰ کہ آدمی ہر چیز میں اتنا کمزور ہو جاتا ہے، اتنا بد دل ہو جاتا ہے، اتنا ضعیف ہو جاتا ہے کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ ایک خیال آیا، اس پہ چل پڑا، اچانک دوسرا خیال آیا، پھر اس پہ بھاگ پڑا، پھر ایک خیال آیا، اس پہ چل پڑا، اور صرف چلتا نہیں، اس خیال پر چلتے 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 دوڑ پڑتا ہے، اور پھر صرف دوڑتا نہیں، اسے کوئی روکتا ہے نا کہ تو ادھر کیوں دوڑ رہا ہے، تو وہ کہتا ہے یہ بے وقوف ہے جو مجھے روک رہا ہے۔ آدمی جب فتنہ کے اوپر چلتا ہے تو اسے ذریت ابلیس پیچھے سے دھکا دیتی ہے کہ یہ رک نہ جائے، کیونکہ اگر رکے گا تو پھر یہ سوچے گا کہ میں کہاں کھڑا ہوں، واپس جانا ہے نہیں جانا، میں صحیح چل رہا ہوں غلط چل رہا ہوں۔ تو شیطان کی اولاد اسے پیچھے سے زور لگا کے دھکا دیتی ہے کہ چونکہ یہ فتنے پر ہے تو چلتا ہی جائے۔ اس تناظر میں بحیثیت مجموعی ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں، ہمیں کون دوڑا رہا ہے، کدھر دوڑا رہا ہے، اور دوڑتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ سیاسی لوگ مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مذہبی لوگ بھی مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، بلکہ وہ تو مذہب ہوتا ہے۔ مذہبی لوگ جب مذہبی کارڈ یوز کریں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ مذہب کی منشا ہے، حالانکہ وہ کارڈ ہے۔ اب کارڈ میں اور منشا میں اتنا سا فرق ہے، باریک فرق ہے، کہ اگر کوئی منشا پہ چلتے چلتے اس دوسری جانب چلا جائے تو اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں منشا پہ ہوں یا دوسری طرف چلا گیا۔ یہ فکری انتشار کا وہ پہلا اثر ہے جو ظاہر ہو چکا ہے اور بڑھ رہا ہے، لیکن ہم میں سے اکثریت کو نہیں پتہ کہ ہم فکری انتشار کے فتنہ میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ یہ میڈیا، سوشل میڈیا، اس پر جو جس کو نظر آتا ہے وہ اس پہ فتویٰ داغتا ہے اور بغیر سوچے سمجھے پھیلا دیتا ہے، بغیر سوچے سمجھے اپنا ارادہ بنا لیتا ہے، پھر بغیر غور کیے ہوئے اس ارادے کو استحکام دیتا ہے، پھر جنہوں نے پہلے استحکام دیا ہوتا ہے ان کے پلڑے میں چلا جاتا ہے۔ یہ بات کسی پارٹی، کسی جماعت، کسی گروہ، کسی ایک فرقہ کے نہیں ہو رہی، یہ بحیثیت مجموعی سب کی ہو رہی ہے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ جب میں کسی چیز کو ڈسکس کروں ذاتی حیثیت میں تو میں اسے کسی گروہی تناظر میں نہیں کرتا، بحیثیت مجموعی کرتا ہوں، کیونکہ میرے نزدیک اس امت کی خیر بھی مجموعی ہے اور اس امت کا شر بھی مجموعی ہے، اور یہ میرے نزدیک نہیں، یہ خود شارع علیہ السلام کے نزدیک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس امت کی خیر بھی مجموعی ہے، اس امت کا شر بھی مجموعی ہے۔ میری امت کی مثال اس کشتی کی طرح ہے جس کے دو حصے ہیں، ایک حصہ پانی کے اندر ہے اور دوسرا اوپر ہے۔ نیچے والے اوپر آتے ہیں پانی لینے کے لیے، ایک آدمی نیچے سے کہتا ہے کہ نیچے ہی سوراخ کر لو، اوپر جانے کی زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ اس پہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ اگر تو نیچے والے یا اوپر والے اسے روک لیں تو سارے ہی بچ جائیں گے، اور اگر اسے کوئی نہیں روکے گا تو سارے ہی ڈوبیں گے۔ میں نے یہاں سوال اٹھا دیا، اوپر والوں کا کیا قصور کہ وہ ڈوبیں گے؟ جواب یہ ہے کہ وہ اس لیے ڈوبیں گے کہ انہوں نے نیچے والے کو روکا کیوں نہیں؟ تو محض نہ روکنے کی وجہ سے وہ بھی اسی پانی میں ڈوبیں گے جس پانی میں سوراخ کرنے والا ڈوبا ہے۔ اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، لیکن اس کو ہم کیوں سمجھیں؟ فکری انتشار کے اندر سمجھ کا تو ٹائم ہی نہیں ملتا، سوچنے کا وقت نہیں ملتا کہ یہ صحیح ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے تو کتنا غلط ہے، یا یہ صحیح ہے تو کتنا صحیح ہے، اتنا وقت نہیں ملتا۔ لوگ اتنا وقت دیتے ہی نہیں، ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں تھوڑی ہی لمحات میں۔ تو دل کے ساتھ کان کھول کر اور آنکھ کھول کر چلیں۔ فتنے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیش گوئی فرمائی تھی کہ آخری زمانہ میں فتنے اس قدر ہو جائیں گے، جیسے آسمان سے بارش برستی ہے تو اس کے قطرے، بے شمار قطرے، اتنے کہ جتنے گنے نہیں جا سکتے، آسمان سے برستے ہیں اور لوگ گن نہیں پاتے۔ لوگ پانی دیکھتے ہیں کہ پانی کتنا برسا ہے، حالانکہ وہ پہلے قطرے تھے، پانی بعد میں بنا ہے۔ قطرے نہیں گنے جا سکے، لیکن پانی کا اندازہ ہوتا ہے کہ اتنی بارش ہوئی ہے۔ فرمایا اتنے فتنے ہو جائیں گے، اتنے ہو جائیں گے کہ وہ گنے ہی نہیں جا سکیں گے کہ کتنے۔ تو روحانی امراض اتنی ہو چکی ہیں وہ گنی نہیں جا سکیں گی کہ وہ کتنی ہیں۔
ہم تو اگر ایک کے بارے میں ہی غور کریں تو ہم اپنی ذات کے اندر بڑے شرمندہ ہوں گے کہ ہم تو بالکل مبتلا ہیں، اس میں بھی ہیں، اس میں بھی ہیں، اس میں بھی ہیں۔ تو فکری انتشار کا جو فتنہ ہے اس نے ہمارے ہر مرد و زن کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ گھروں میں دیکھیں عورتوں کا بھی یہی حال ہے، بازاروں میں چلے جائیں، مساجد میں چلے جائیں، حتیٰ کہ مزاروں پہ چلے جائیں، حتیٰ کہ حرم کی سرزمین پہ چلے جائیں، ایک 1 یونٹ بنا کر ایک مرکز پہ لا کے سب کو ایک جگہ طواف کروا کے سب کو ایک ہی جگہ مطاف میں ادھر پھرا کے، کیا مقصد ہے؟ 1 یونٹ کرنا، جمعیت پیدا کرنا۔ لیکن آپ جا کے دیکھیں ہر ایک آدمی کا دل اپنا ہے، انتشار پڑا ہوا ہے، یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ یہ یوں ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ یوں ہے۔ جو ان کے ساتھ لوگ ہیں ان کی بھی اپنی اپنی سوچ ہے، جو ان سے پہلے ان کی بھی اپنی، جو ان کے بعد والے ان کی بھی اپنی، انتشار پڑ گیا۔ تو جب اس قدر فکری انتشار کے ساتھ یہ طواف بھی کریں گے تو ان کے دل کے اندر محبت پیدا نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ حرمین کی زیارت کر کے واپس آتے ہیں، لیکن جتنی نفرت ان کے دل میں ہوتی ہے اتنی ہی رہتی ہے۔ حالانکہ حرم کی سرزمین، پھر کہتا ہوں کہ حرم کی سرزمین میں اتنا زور ہے روحانی کہ اگر کوئی متعصب شخص وہاں چلا جائے اور اس پہ رحمت ہو جائے تو جب وہ واپس آتا ہے تو اس کے دل میں کسی کے بارے میں کوئی غل نہیں ہوتا۔ ہم بچپن میں سنا کرتے تھے کہ اس حاجی کا حج مقبول ہوا ہے کہ جو واپس آیا اور اس نے کسی کو تکلیف نہیں دی۔ حاجی حج کر کے واپس آیا اور اس نے کسی کو تکلیف نہیں دی تو یہ چیز دلالت کرتی ہے، یہ چیز دلیل بنتی ہے کہ اس کا حج قبول ہو گیا۔ لیکن اب کتنے ہی لوگ ہیں جو حرمین کی زیارت کر کے واپس آتے ہیں لیکن نفرت، تعصب، عداوت، ملاوٹ اتنا ہی رہتا ہے، بلکہ زیادہ بڑھ جاتا ہے حاجی صاحب ہونے سے، اور محبت جو پہلے کبھی کچھ تھی تو وہ اور کم ہو جاتی۔ تو جب آپ اپنے گھر میں خائن ہوں گے، فکری انتشار کا شکار ہوں گے، تو حرم کی سرزمین آپ پر کوئی اثر مرتب نہیں کرے گی۔ فکری انتشار کا جو فتنہ ہے یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب یہ لپیٹ لے گا اور یہ گرد کی طرح پھیلے گا، گرد کی طرح، جیسے گرد پھیل جائے، طوفان آتا ہے تو مٹی اوپر اٹھتی ہے اور وہ پھیل جاتی ہے تو وہ تھوڑے تھوڑے سوراخوں میں سے بھی اندر داخل ہو جاتی ہے۔ آپ گھر کو بند بھی کر لیں تو کوئی سوراخ تو ہوں گے نا آکسیجن کے لیے، اس میں سے اندر چلی جائے گی۔ تو فتنے کی ہوا جب چلتی ہے تو پھر انسان کے دل و دماغ کے اندر بے عین ہی اس طرح داخل ہوتی ہے جیسے آکسیجن، جیسے ہوا کسی بند مکان کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ اب ہم اپنے آپ کو ایسا بند تو کر نہیں سکتے کہ ہمارے اندر بالکل بھی کوئی چیز داخل نہ ہو، کیونکہ ہم ایک معاشرت میں رہنے والے لوگ ہیں۔ معاشرت ہے ہماری سیاست ہے، ہماری ایک مدنی حیات ہے، اس میں ہمارے تعلقات ہیں، ہمارے کاروبار ہیں اور دیگر کئی قسم کے معاملات ہیں، مادی، معاشی، روحانی ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ فتنے کی ہوا چلے تو ہمارے وجود کے آگے ایسا سینسر لگا ہو جس سے یہ محسوس ہو جائے کہ یہ فتنہ ہے، اور وہ ٹکرا کے ادھر ادھر ہو جائے اور ہمارے وجود میں داخل نہ ہو۔ اب وہ سینسر کیا ہے؟ علم تو ہے ہی، شعور بھی ہے، عقل بھی ہے، دانائی بھی ہے، اور جو چیز سامنے سے آ رہی ہے اس کا پورا فہم بھی ہے کہ یہ چیز ہے کیا۔ یعنی زہر کو آپ مٹھاس دے دیں تو وہ ہے تو زہر ہی، بظاہر خوبصورت لگنے سے اس کے اندر کی نجاست تو نہیں دھلے گی۔ جو چیز اندر سے نجس ہے اس کے اوپر آپ خوشبو لگا دیں، پینٹ کر دیں کہ بظاہر خوبصورت لگے، لیکن ہے تو نجس ہی۔ تو فتنہ بظاہر آپ کے سامنے کبھی کبھی شعور کا لباس پہن کر آتا ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ شعور ہے، یہ علم ہے، ہوتا فتنہ ہے۔ لہذا اگر آپ نے باریک چیزوں کو دیکھنا ہے تو وہ اینک لگائیے کہ جس سے جرثومے نظر آئیں، کیونکہ فتنہ جرثومے سے بھی زیادہ لطیف ہوتا ہے، کیونکہ وہ روحانی ہوتا ہے۔ جرثومہ تو پھر نظر آ جاتا ہے، بیکٹیریا، وائرس تو پھر دیکھے جا سکتے ہیں ایک مخصوص طریقے سے، یہ ٹیکنالوجی کی مدد سے جو چیزیں ہم نے بنائی ہیں ان میں سے۔ لیکن فتنہ کس خرد بین سے آپ دیکھیں گے،
کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو محسوس کرائے گی یا بتائے گی کہ یہ فتنہ ہے؟ وہ چیز ضائع ہوتی جا رہی ہے، فتنے بڑھتے جا رہے ہیں، اور ان کی معرفت کا وہ جو جس سے دیکھا جاتا تھا یا محسوس کیا جاتا تھا وہ دن بدن کم ہو رہی ہے، وہ دن بدن کم ہو رہی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ صرف روحانی فساد کی صورت میں نہیں نکلے گا، معاشی فساد بھی آئے گا، سماجی فساد بھی آئے گا، اور معاشرتی فساد بھی آئے گا، اور سیاسی فساد بھی آئے گا۔ سیاسی فساد کی ایک مثال دے دیتا ہوں۔ ایک جماعت عین سیاست کے اندر مذہب کو لے آتی ہے اس جگہ جہاں لانا نہیں چاہیے، پھر اس کے مقابلے میں جو دوسری جماعت ہے وہ بھی اتنا ہی مذہب کو لے آتی ہے مقابلتاً کہ جتنا لانا نہیں چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ جس کی جس پارٹی کے ساتھ ایفیلیشن ہوتی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ادھر تو مذہب کی بے وجہ مداخلت ہے، یعنی آپ نے اسے کارڈ کے طور پہ لے آئے ہیں، لیکن ادھر نہیں ہے۔ یہ جو انتشار ہے یہ آدمی کو اتنا متعصب کر دیتا ہے، اتنا متعصب کر دیتا ہے کہ وہ جو ایک عدل اور انصاف کا پیمانہ یا ترازو اللہ تعالیٰ نے انسانی وجود میں پیدا کر دیا ہے وہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ اور آدمی جب انصاف نہ کرے اپنے ہی خیال کے ساتھ، اپنی ہی ذات کے ساتھ، تو وہ باہر کیا خاک انصاف کرے گا؟ باہر تو انصاف نہیں کرے گا۔ میں اپنے خیالوں میں انصاف نہیں کرتا، یعنی میرے پاس دو چیزیں سامنے آئی ہیں جن کے اندر میں ڈنڈی مارتا ہوں، اگر تو وہ میرے پیاروں یا میرے اپنوں کی طرف سے ہے تو صحیح ہے، اور اگر وہ دوسروں کی طرف سے ہے تو غلط ہے۔ اگر وہ دوسروں کی طرف سے ہے تو غلط ہے، اگر میرے اپنوں کی طرف سے ہے تو صحیح ہے۔ اس بنیاد پر میں اپنے ہی وجود پر یہ فیصلہ سناتا ہوں کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے، اور میں ان صحیح والوں کے ساتھ ہوں، حالانکہ میں صحیح والوں کے ساتھ نہیں، میں اپنے ہی وجود کے ساتھ اس ترازو کے جو پلڑے ہیں ان میں خیانت کر رہا ہوں، اس میں خیانت کر رہا ہوں۔ تو جب آدمی اپنے ہی خیالوں میں فیصلہ دیتے وقت خیانت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے وجود سے وہ میزان اٹھا لے گا جس کا ذکر آپ سورہ رحمان کی پہلی آیتوں میں پڑھتے ہیں کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ووضع الميزان۔ تو وہ جو میزان ہے وہ انسانی وجود کے اندر بھی ایک میزان ہے۔ تو جب ہم انصاف سے کام نہیں لیں گے تو پھر وہ میزان وجود سے اٹھا لی جائے گی، اور جب وہ میزان اٹھا لی جائے گی، آپ تجربہ کر لیں اپنی ذاتی زندگی کے اندر، آپ کبھی بھی زندگی میں صحیح فیصلہ نہیں کر سکیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا یہ عدلیہ سے صحیح فیصلے نہیں ہوتے یا ججز سے صحیح فیصلے نہیں ہوتے، کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ مجموعی طور پر میزان اٹھائی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے گا، مجموعی طور پر میزان اٹھائی جا رہی ہے۔ ہم بھی فیصلے صحیح نہیں کر رہے، ہم بھی نہیں کر رہے، ہمارا ہمسایہ نہیں کر رہا، میرا بیٹا نہیں کر رہا، میرا باپ نہیں کر رہا، تو پھر میں کیوں کہوں کہ جج کرے؟ میں نہیں کر رہا، میرے رشتہ دار نہیں کر رہے، میرے عزیز و اقارب صحیح فیصلہ نہیں کر رہے، اور میں کہوں کہ عدلیہ کے اندر بیٹھے ہوئے ججز کریں گے؟ نہیں، جب کہہ دیا ہے کہ امت کا معاملہ ہی مجموعی ہے، ہم نہیں کریں گے تو وہ بھی نہیں کریں گے، تو سارے کے سارے افراد، اور اس کی جو وجہ بنے گی وہ فکری انتشار ہوگا۔ تو فکری انتشار کے فتنے سے نکلنے میں ہی سب کی فلاح ہے، اس میں کامیابی ہے۔ اس فتنہ کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، یہ وہ روحانی فتنہ ہے جو نہ نظر آتا ہے، نہ محسوس ہوتا ہے، نہ سنائی دیتا ہے۔ کوئی دکھا دے، کوئی سمجھا دے، کوئی سنا دے تو یہ اس کا احسان ہے، ورنہ اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ یہ مرگی کے اس دورے کی طرح ہے کہ جب دورہ پڑے تو پتہ چلتا ہے کہ مرگی ہے، مرگی کا مرض ہے، لیکن اس کا تو شب و روز دورہ پڑتا ہے اور آدمی کو کبھی محسوس نہیں ہوتا مجھے روحانی طور پر مرگی ہے۔ یہ کئی لوگوں کو روحانی طور پر مرگی کا مرض ہے، جسمانی مرگی کا مرض ہوگا تو وہ پتہ چل جائے گا جب دورہ پڑے گا، منہ میں سے جھاگ نکلے گی تو کہے گا یہ مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے، لیکن روحانی مرگی کا دورہ اسے شب و روز ہی پڑے گا، صبح و شام ہی محسوس ہی نہیں کرے گا۔ تو اس فتنہ میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ 80% لوگ ہمارے کہیں نہ کہیں تھوڑے تھوڑے مبتلا ضرور ہیں۔ تو ہمارا کام تو بتا دینا ہے، دعوت دے دینا ہے، جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بتا دیجئے، ان علیک الا البلاغ، آپ پیغام کو پہنچا دیجیے۔ انہوں نے پیغام پہنچایا اور ہم نے کوشش کی کہ اس پیغام کو جس حد تک ہو سکے بے عینے ہی اگلے لوگوں تک پہنچا دیں۔ وہ آپ تک پہنچایا گیا کہ ایک فتنہ روحانی ہوتا ہے جسے فکری انتشار کہتے ہیں،
اس فکری انتشار کے فتنے کو ڈائیگنوز نہیں کیا جا سکتا، مگر کوئی حکمت کی، درویشی کی، فراست کی آنکھ ہو تو وہ اسے دیکھتی، ایسا دل ہو تو وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ فتنہ ہے۔ اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہے، ما حصل کیا ہوگا وہ ہمارے سامنے ہے، بچا کس طرح سے جا سکتا ہے، یہ ایک الگ باب ہے، اس پر انشاءاللہ نیکسٹ بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔